दोस्तों, पिछले महीने ही यूएन जनरल असेंबली के अंदर जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्टेज पर आने की बारी आई, मतलब स्पीच देने की बारी आई, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो ना तो पहले दुनिया ने कभी देखा था और ना ही शायद पिछले 50-60 साल के इतिहास में किसी ने इमेजिन किया होगा। वो ये कि नेतन्याहू के यूएन जनरल असेंबली के स्टेज पर आते ही दुनिया के ज्यादातर देशों के डिप्लोमेट्स वहां से खड़े हुए और फौरन ही फिलिस्तीन की सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए वहां से निकल गए। बाद में नेतन्याहू को न चाहते हुए भी चंद गिने चुने लोगों के सामने ही अपना पूरा भाषण देना पड़ा और उन गिने चुने लोगों में भी ज्यादातर तो खुद इजराइल के ही डिप्लोमेट्स थे। और प्रोटेस्ट करते हुए वॉकआउट करने वाले इन देशों की लिस्ट में तमाम मुस्लिम देश ही नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और तो और खुद यूरोपियन देश भी शामिल थे। अब मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों ने तो इस वीडियो को पहले देखा ही ना हो, या जिन्होंने देखा भी हो तो उन्होंने इसको हल्के में लिया हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बहुत भारी भरकम है, क्योंकि यही वीडियो मौजूदा दौर में दुनिया की रियलिटी को बताती है कि इजराइल को पिछले कुछ वक्त के अंदर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से किस तरह से अलग थलग कर दिया गया है। सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की आइडियोलॉजी की वजह से हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश कि जो पहले इजराइल के बारे में अच्छा ख्याल रखा करते थे, अब उनकी नज़र में इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा वायलेंट देश है, जिसने लगभग 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया है। और मरने वाले लोगों में भी 70% के करीब तो सिर्फ औरतें या फिर मासूम बच्चे हैं। इजराइल की तरफ से जंग के जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से एक था हमास को खत्म करना, दूसरा था बाय फोर्स अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको गाजा से वापस लाना। दोनों ही दूर दूर तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि नई रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि इजराइल की इकोनॉमी भी ये हर तरफ फैलती हुई वॉर की वजह से बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल हमेशा से ही उस टू स्टेट सॉल्यूशन का भी विरोध ही करता आया है कि जिस टू स्टेट सॉल्यूशन को बुनियाद बनाकर, या कहें तो जिसको बहाना बनाकर वेस्टर्न देशों की मदद से फिलिस्तीनियों की जमीन पर 1948 में इजराइल को बनाया गया था। इजराइल इसके पीछे तर्क ये देता है कि अगर कभी भी फिलिस्तीनियों को एक आज़ाद देश दिया जाएगा, उनका एक आज़ाद देश बनाया जाएगा, तो वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हालांकि दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि अब खुद वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन का इनकार करना, टू स्टेट सॉल्यूशन को ना मानना ही इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन ही वो इकलौता रास्ता है कि जिसके जरिए से अब इजराइल मिडिल ईस्ट में सरवाइव कर सकता है, वरना फ्यूचर में इजराइल के वजूद पर मंडराने वाला ये खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना, लाखों फिलिस्तीनियों की आवाज़ों को, उनके हुकूक को दबाकर उनके ऊपर राज करना, और अगर कभी भी वो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें या सोचें तो उसको सेल्फ डिफेंस का नाम देकर उनके ऊपर जुल्म और सितम करना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने वक्त के साथ न सिर्फ इजराइल के दुश्मन बढ़ाए हैं, बल्कि वो फिलिस्तीनी के जो एक वक्त में जुल्म रहकर भी काफ़ी खामोश रहा करते थे या पीस के बारे में सोचा करते थे, उनकी दिमागी हालत को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। क्योंकि फिलिस्तीनियों के अंदर वक्त के साथ ऐसी आइडियोलॉजीज और ऐसे नज़रियात पैदा हो चुके हैं कि जो अब इजराइल के खिलाफ कभी भी अपनी लड़ाई को बंद करेंगे ही नहीं। इजराइल हमेशा से ही सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझाता आया है कि ये सारे काम कि जो बाकी दुनिया की नज़र में बड़े गुनाह माने जाते हैं, ये दरअसल उसके लिए गुनाह नहीं है, क्योंकि वो तो ये सारे काम मजबूरी में करता है। उसके पड़ोस में ऐसे अरब देश या कहें तो ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जो उसके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो तो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इजराइल को ये सारे गुनाह करने पड़ते हैं। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही वो जॉर्डन के जो शायद सबसे ज़्यादा प्रो इजराइल देश माना जाता है, उसके ही फॉरेन मिनिस्टर ने
اسرائیل کو اس معاملے میں بھی سو کالڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ ساتھیوں، پچھلے صرف 365 دن کے اندر چھوٹی سی غازہ پٹی پر اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اس کے آنکڑے واقعی ہلا دینے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ غازہ پٹی پر کی گئی یہ ساری بمباری سیکنڈ ورلڈ وار کے لاسٹ میں امریکہ کے دوارا ہیروشیما پر جو ایک نیوکلیئر بم گرایا گیا تھا اس سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ 87% کے قریب غازہ کے تمام اسکولز تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 11,500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو اسرائیل کے دوارا قتل کیا گیا ہے۔ میڈیکل سسٹم بھی پوری طریقے سے کولیپس کر چکا ہے، اور اس خطرناک لیول کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے اور پھر میڈیکل سسٹم کے بھی کام نہ کر پانے کی وجہ سے بہت ساری خطرناک سے خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 95% کے قریب غازہ کی آبادی اس حال میں ہے کہ اس کے پاس کلین واٹر نہیں ہے۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے اب بہت سارے دیشوں کو ایک نئی طریقے سے سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ فلسطینی لوگ ہیں کہ جو 70-75 سال سے برے حال میں رہ رہے ہیں، اور آج تو ان کے خود کے عرب دیش کے لوگ بھی ان کے ساتھ میں نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل ہے کہ جس کے ساتھ پاور بیلنس ہونا تو دور کی بات بلکہ اس کے لیے کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ UN کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل کورٹ، انٹرنیشنل لاز کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ہے، اور دنیا کی سب سے طاقتور آرمی کی اس کو فل بیکنگ حاصل ہے۔ مطلب امریکن آرمی کے ویپنز اور پورا فائنینشیل سسٹم سب کچھ کنٹرول میں ہے، جس کا وہ نہ صرف استعمال کر سکتے ہیں بلکہ استعمال کرتے آئے ہیں اور استعمال کر بھی رہے ہیں۔ اسی لیے جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی جارڈن کے فارن منسٹر کی ویڈیو دکھائی تھی، اس میں بھی وہ میڈیا کے سامنے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کے تمام عرب دیش اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف جارڈن کے بہاف پر نہیں بلکہ 57 یعنی 57 دیشوں کی طرف سے اسرائیل کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن بدلے میں کیا اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جارڈن کے فارن منسٹر نے آگے یہ بھی کہا کہ کم سے کم 30 سال کی محنت کو برباد کر دیا گیا ہے۔ مطلب ان کے مطابق عرب دیشوں نے پچھلے 30-40 سال کی کڑی محنت کے بعد اپنی نئی جنریشن کو، اپنے نئے لوگوں کو یہ یقین لگ بھگ دلوا ہی دیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی امن شانتی، اسرائیل کے ساتھ بھی پیس ممکن ہے، لیکن ان کے مطابق اسرائیل کی اس گورنمنٹ نے ان پچھلے چند دنوں کے اندر یہ ساری محنت برباد کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو پلان ہے، مطلب ٹیبل پر بیٹھو، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرو، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو سیکیورٹی کی ذمہ داری ملے گی، لیکن کسی بھی اسرائیلی آفیشیل سے پوچھو کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ بس پہلے غزہ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، پھر ویسٹ بینک کو، پھر لبنان کو، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ دراصل جارڈن کے فارن منسٹر جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے وہ چیز ہے گریٹر اسرائیل۔ ہاں دوستو، وہ گریٹر اسرائیل کہ جس کا نام ابھی تک ہم قصے کہانیوں میں سنا کرتے تھے اور جس کو صرف ابھی تک ایک تھیوری سمجھا جاتا تھا، وہ دراصل اب دھیرے دھیرے ایک ریئلٹی سی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ پچھلی کچھ ٹائم لائن پر نظر ڈالو گے تو آپ دیکھو گے کہ اسرائیل کے عام لوگ تو عام لوگ، میڈیا تو میڈیا، بلکہ اسرائیلی آفیشیلز، ایون گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے منسٹر کی زبان سے بھی اس گریٹر اسرائیل کے بارے میں سنا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے بہت سارے فوجیوں کی وردی پر گریٹر اسرائیل کا فوٹو بھی دیکھا گیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ گریٹر اسرائیل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو بتا دوں، دراصل زائونسٹ وچاردھارا رکھنے والے لوگوں کے لیے جو گریٹر اسرائیل ہے یہ وہی دیش ہے، یہ وہی لینڈ ہے جو ان کے مطابق ان سے بائبل میں پرومس کی گئی ہے۔ مطلب ایک ایسا بڑا دیش کہ جس کے اندر صرف آج کا فلسطین ہی نہیں بلکہ لبنان، جارڈن، سعودی عربیہ کا تھوڑا ٹکڑا، نیچے ایجپٹ کا تھوڑا ٹکڑا، عراق، سیریا، ایران کا تھوڑا ٹکڑا اور اوپر ٹرکی کا بھی ایک بڑا علاقہ شامل ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو ویسے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک سہانا اور بہت ہی خوبصورت سپنا محسوس ہوتا ہے، وہیں عرب دیشوں کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہی گریٹر اسرائیل، غزہ کا یہی خطرناک ڈسٹرکشن ہی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔
اس گریٹر اسرائیل اور غزہ نے ہی اسرائیل کو ایسی کمزور حالت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جیسی کمزور حالت میں اسرائیل پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اور اس کے وجود کے اوپر اس طرح کی خطرے کی تلوار کبھی بھی نہیں لٹک رہی تھی۔ وہ کیسے، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزہ کے ڈسٹرکشن کی ہی بات کر لیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کا نظریہ بدلا۔ اس چیز نے دنیا کے بے شمار الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پچھلے 60-70 سال کے اتہاس پر گہری نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ آخر فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پبلک اوپینین بدلا۔ بہت ساری گورنمنٹ نے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے کمپلیٹ رشتے بھی ختم کر لیے، اور دوسری طرف غزہ کو پوری طریقے سے تباہ کر دینے والے اسرائیل کے لیے جو اس کے وار آبجیکٹیوز تھے ان کو پورا کرنا لگ بھگ ناممکن ہوتا چلا گیا۔ آج بھی کنڈیشن یہ ہے کہ غزہ کے اندر نہ تو حماس کا خاتمہ دور دور تک نظر آتا ہے اور نہ ہی ہاسٹیجز وغیرہ بغیر کسی ڈیل کے واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ حماس سے جڑی ہوئی آنے والی ہر نئی رپورٹ اسرائیل کے لیے پریشانیاں لے کر آتی ہے، کیونکہ خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ لگاتار بے دردی سے کیے گئے قتل عام کی وجہ سے نئے لوگوں نے حماس کو جوائن کرنا شروع کیا، اور حماس کے جو آلریڈی اوپر کے کئی بڑے لیڈرز کو کھو چکا ہے تو وہ اب سینٹرلائز بھی نہیں رہا ہے بلکہ الگ الگ ٹکڑیوں میں لڑ رہا ہے۔ مطلب کنڈیشن بالکل ویسے ہی ہو چکی ہے کہ جیسی کسی دور میں امریکہ کے سامنے ویتنام میں ہوئی تھی۔ اسی لیے اب حماس سے جنگ بندی کرنا، ہاسٹیجز ڈیل وغیرہ کرنا یا اس سے بات چیت وغیرہ کرنا بھی مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جب لیبنان وغیرہ میں بھی جنگ شروع ہوئی تب یہ گریٹر اسرائیل کہ جس کو صرف اسٹوریز میں ہی سنا جاتا تھا پوری دنیا کے سامنے آفیشیلی باہر نکل کر آیا، اور دنیا کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ شاید اسرائیل کو آس پاس کے عرب دیشوں سے خطرہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اسرائیل ہے کہ جس سے آس پاس کے باقی سارے دیشوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ اسرائیل ہی ہے کہ جس نے فلسطین کے ویسٹ بینک کے زیادہ تر علاقے پر لمبے وقت سے قبضہ کر رکھا ہے اور آگے بھی اپنا قبضہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ غزہ میں آلریڈی وہ سیٹلمنٹس بنا چکا تھا اور بعد میں جب خالی کیا بھی تو وہاں کے لوگوں کو اگلے کئی سالوں کے لیے پوری طریقے سے قید کر ڈالا، اور ایک بار پھر سے اب سیٹلمنٹس بنانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ ساؤتھ لیبنان پر بھی وہ ایک لمبے وقت تک قبضہ کر چکا ہے، حالانکہ حزب اللہ کی طاقت کے سامنے اس کو واپس آنا پڑا، اور آج بھی اگر حزب اللہ اتنا طاقتور نہ ہو تو بہت جلد ہی اسرائیل ساؤتھ لیبنان پر بھی قبضہ کر ہی ڈالے۔ وہ اسرائیل ہی ہے کہ جس نے سیریا کے گولان ہائٹس پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ اسرائیل ہی ہے کہ جو جب چاہتا ہے دوسرے دیش مطلب کہ سیریا اور عراق کے اندر جا کر بمباری کر دیتا ہے، وہ اسرائیل ہی ہے کہ جو لمبے وقت سے کسی طرح سے ایران کو اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اور اب دنیا کے زیادہ تر دیشوں کو شاید یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اسرائیل کی یہ جتنی بھی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اس کے کام کرنے کا یہ جو اسٹائل ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ساری ہی چیزیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک ہی مقصد کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ یہ گریٹر اسرائیل ہی ہے کہ جس نے اس سعودی عربیہ کو بھی کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جو ابھی 1 سال پہلے تک مانو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے ہی والا تھا، اب تو سعودی عربیہ کا موڈ پوری طریقے سے بدل چکا ہے۔ ہر جگہ وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر نارملائزیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی عرب دیشوں کا بھی اسرائیل کے خلاف بیان دینا ہو یا ڈر کی وجہ سے خاموشی ہو، یا پھر ٹرکی جیسے طاقتور دیش کے راشٹرپتی اردوغان کا یہ کہہ دینا ہو کہ لبنان کے بعد ٹرکی کی بھی باری ہو سکتی ہے، یہ سب اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نتیجہ اب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی پچھلے کئی دشکوں کی محنت کے بلبوتے پر یہ سارے عرب دیش کے جو اسرائیل کے قریب آ رہے تھے یا قریب آ چکے تھے، وہ تو دور جا ہی چکے ہیں یا جا رہے ہیں، بلکہ جب UN کے اندر بھی اب فلسطین کو لے کر ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کی آزادی کو جس طرح سے دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی طرف سے ایک طرفہ فیور کیا جاتا ہے، وہ شاید ان امیجنیبل ہے۔ اور آخر میں UN کی اس ویڈیو کو بھی ایک بار پھر سے یاد کر لیجئے کہ جس میں اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کے اسٹیج پر چڑھتے ہی پورا کا پورا UN مانو خالی ہو گیا، یعنی کہ دنیا کے زیادہ تر دیش ہی بے جھجک بے خوف بائیکاٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کہ جس پر زیادہ لوگوں کی نظر نہیں جا رہی ہے، وہ ہے
امریکہ کا نقصان۔ ہم جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں لگاتار امریکن ویپنز ہی سپلائی کیے گئے اور ان کا ہی استعمال کیا جا رہا تھا، ورنہ یہ بات بھی کرسٹل کلیئر ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر تو شاید اسرائیل 4-5 دن بھی ایک جنگ میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو اسی لیے پچھلے 1 سال میں اسرائیل کی ان تمام کارروائیوں، ان تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اگر کسی کی امیج پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں اس چیز کو محسوس نہیں کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں کی عام پبلک اس پورے میٹر کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے، لیکن پرابلم وہی ہے کہ وہاں کے پولیٹیکل سسٹم پر جو پوری زائونسٹ لابی ہے اس کا کنٹرول اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کے پولیٹیشین اسرائیل پر لگام لگانا تو دور بلکہ اس کے بارے میں کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی ان تمام کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کی پکڑ بڑی ہی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے۔ جن دیشوں میں آلریڈی اس کے بیسز وغیرہ ہیں وہاں کی عام پبلک کا گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے چھٹکارا دلوائیں۔ ساتھ ہی ساتھ باقی دنیا میں بھی امریکہ کی امیج پر کافی اثر پڑا۔ ایران کے جو امریکہ اور اسرائیل کا دشمن مانا جاتا ہے اس نے اب رشیا یوکرین کی وار میں اندرونی طور پر رشیا کو سپورٹ کرنا شروع کیا، خوب بھر بھر کر ہتھیار دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ میں بہت مضبوط پارٹنرشپ ہو گئی اور بعد میں ان دونوں کی یہ پارٹنرشپ چائنا اور کوریا کے ساتھ مل کر ایک گروپ میں بدل گئی، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برکس کے ذریعے سے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور امریکہ اس پورے معاملے میں پوری طریقے سے بے بس نظر آ رہا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگ اس پورے میٹر کو لے کر کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔